अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। आज एतवार का दिन है। मैं हूं हुमैर अनवर और उम्मीद करते हैं कि आज का जो दिन है बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। दूसरा सेगमेंट होगा हमारा जी मौसम सरमा, चूँकि ज़ाहिर है सर्दी आ चुकी है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सर्दी के साथ साथ कुछ क्लाइमेट चेंज के ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे सोसाइटी में इसे पेनिट्रेट कर चुके हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा खतरा भी लाहक हैं। धुंध और स्मॉग का जो कॉन्सेप्ट है, यकीनन ये पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पर और फिर हम सिंध में भी देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर कराची जहाँ ये स्मॉग का एलिमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब कराची में भी स्मॉग देखी जा सकती है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ क्रिकेट की बात कर लेंगे जी तीसरे सेगमेंट में हमारे। और क्रिकेट चूँकि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो भी अनाउंस कर दिया गया शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में। और साथ साथ दूसरा टेस्ट मैच जो कि खेला जा रहा है मेलबर्न में 26 तारीख को, उस पर भी बात करेंगे। भारत जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। पीटीआई का जो सियासी वजूद ख़त्म करने की पॉलिसी नहीं है, किसी को इंतखाबी अमल से रोका तो तहकीकात होंगी, तहकीकात की जाएंगी। 9 मई में मुलविस अफराद अवामी नुमाइंदे नहीं होने चाहिए, ऐसा कहना था निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी थी कि जलाओ घराव किया गया। 9 मई के जो इंसिडेंट्स थे उस पर बात करते हुए उन्होंने इजहार अफसोस भी किया और साथ साथ ये भी कहा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बराबर है और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड में कोई भी इंटरवेंशन करते हैं या फिर इंटरफेयर किया जाता है। तो डेफिनेटली एक बहुत खूबसूरत बात प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से की गई है बिफोर जनरल इलेक्शंस ऑफ 2024। हमारे साथ मौजूद हैं असलम कायम खानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। असलम साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप असलम भाई, 9 मई में मुलविस अफराद अवामी नुमाइंदे नहीं होने चाहिए, ऐसा कहना था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है। 9 मई के जो मौक़िफ़ है वो यकीनन हर पाकिस्तानी के दिल में उसी तरह अफसोस है कि जितना बड़ा सानहा हुआ, यकीनन उसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार करते हैं। और इस बार भी उन्होंने किया कि इलेक्शंस में इस तरह के नुमाइंदे मुंतखब नहीं होने चाहिए जो कि मुल्क के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकते। क्या कहेंगे? होना तो यही चाहिए कि अवामी नुमाइंदों में कोई भी शख्स ऐसा मुंतखब होकर असम्बली में नहीं आना चाहिए कि जिसके करदार पे, जिसकी एक्टिविटीज़ पर कोई शकूक व शुबहात हों। और 9 मई का साना तो हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है, पूरे मुल्क के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए बिल्कुल शर्मिंदगी का बायस है। पूरी दुनिया में इस वाक़े की वजह से जगहसाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें मुलविस किसी शख्स का मुंतखब होकर असेंबली में आना, ये वज़ीर आज़म ने एक माकूल बात की है, इसमें कोई शुबा नहीं है, नहीं होना चाहिए। 9 मई के साने में मुलविस अफराद को ना मुंतखब होना चाहिए, ना उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, चूँकि ज़ाहिर है इंतखाब, बहुत सी ऐसी स्पेकुलेशंस और बहुत से ऐसे इल्ज़ामात या बहुत सी ऐसी बातें भी की जा रही हैं, कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं कि जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, पीटीआई को शायद कॉर्नर किया जा रहा है। फिर उसके बाद इस तरह की बहुत सी सोशल मीडिया की कैंपेन सामने आई हैं। बज़ाहिर पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है, किसी की साइड नहीं ली जा रही, चाहे वो नून लीग है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, कोई भी बड़ी सियासी जमात है। तो इलेक्शंस में जब उतरेगी, जब तो निगरान हुकूमत डेफिनेटली कहती है कि जी हम सबको सेम ग्राउंड्स पर देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं उसको नलीफाई करना बहुत ज़रूरी था। तो इस बात में ये स्टेटमेंट किस तरह देखते हैं? वज़ीर आज़म साहब ने जो भी निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं उन्होंने, और वो उस पर अमल करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। हुकूमत निगरान जो भी होती हैं, उनकी कोशिश होती है कि इंतखाबात के बारे में किसी भी किस्म के शकूक व शुबहात ना हो, सही, और वो साफ और शफाफ होने चाहिए। अब ये हमारी सियासत का अलमिया रहा है कि वो पहले से ही मीडिया में, सोशल मीडिया बतौर ख़ास जिक्र करूँगा मैं, उसमें वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हार की सूरत में वो कह सकें कि हम पहले ही शिकायत कर रहे थे। तो वो इदारे भी हत्तुल मकदूर कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन अच्छे हों, साफ शफाफ हों, किसी को तनकीद का मौका ना मिले। और लेवल प्लेइंग फील्ड का जहाँ तक ताल्लुक है, हुकूमत तो कोशिश कर रही है, हो सकता है सियासी जमातों को शिकायत हो और इदारों को वो दूर कर भी रहे हैं शिकायत। अदलिया भी बैठी हुई है, अदलिया ने भी अहकामात जारी किए हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी कोशिश, इलेक्शन कमीशन की भी है, मुतल्लिका इदारे जितने भी हैं, दूसरे सिक्योरिटी इदारे हैं, कोई भी अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहेगा कि उन्होंने किसी एक पार्टी को हदफ बनाया हुआ हो और वो उन्हें नहीं इलेक्शन में आसानी से कैंपेन करने दे रहे। इल्ज़ामात तो ये लगते रहेंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, इल्ज़ामात सिलसिला जारी रहेगा। ये तो
صحیح. اچھا, کل گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آتی ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی کہا کہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں یا پھر انتخابات کی مد میں اور کوئی ایسا چیلنج ہے وہ بالکل آڑے نہیں آئے گا, کوئی ڈیلے کا سبب نہیں بن سکتا. یہ جو باتیں اب کی جا رہی ہیں جی الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے, ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ پہلے یہی سیاسی جماعت تھی جو کہتی تھی کہ الیکشن کرائیں, اب وہی سیاسی جماعت نہیں چاہتی الیکشن کرانا, تو من مرضی تو نہیں چلتی نا جی. کانسٹیٹیوشن کی جب بات آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب کے لیے برابر ہے؟ بالکل صحیح ہے. وہ منسٹر صاحب نے, وزیر اطلاعات نے بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل کسی قسم کی ہمارے پاس کوئی الیکشن میں رکاوٹ نہیں ہے, اور الیکشن عدلیہ کا بھی حکم ہے, سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اور الیکشن کمیشن نے بھی واضح شیڈول دے دیا ہے, اس کے بعد کوئی دو رائے نہیں ہے. اب کنفیوژن کا شکار کوئی پارٹی ہے تو وہ اس کا اندرون خانہ کوئی معاملہ ہوگا, لیکن کوئی بھی اس قسم کی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے کہ بطور خاص اس کا ذکر کیا جا سکے. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری. الیکشن کی اگر بات کر لی جائے تو ہزاروں امیدوار میدان میں, کاغذات جمع کرانے کا آج آخری دن ہے. 2 دن کی توسیع کی گئی تھی اور شہباز شریف کراچی, مریم عمران لاہور سے لڑیں گے. یہ یقیناً جس طرح کی ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب سے کراچی سے کھڑے ہونا, اور ڈیفینیٹلی ایک دیکھا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی سیاست میں ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ ایک بڑا ٹرن لے کے آئے. کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, یہ ایسا اچھی بات ہے, کراچی کے لیے بھی اچھی بات ہے, نیک شگون ہے کراچی کے لیے, کیونکہ سابق وزیر اعظم ہیں وہ, بالکل, اور اہل سیاستدان ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں, پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ خادم پنجاب کے نام سے مقبولیت بھی حاصل کی, اور وہ اس لیے نہیں کی کہ نام ہی رکھ لیا تھا, انہوں نے کام بھی کیا تھا پنجاب میں, اور نظر بھی آ رہا ہے کہ پنجاب کے بہت سے شہر ایسے ہیں جو بہت بہترین ہو چکے ہیں. کراچی سے الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہے اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں یہاں سے اور نون لیگ یہاں سے جیتتی ہے سیٹیں تو اچھی بات ہے. کمپٹیشن ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں میں, شہر کی کسی بھی علاقے کی, کسی بھی صوبے کی بھلائی کے میں ہی جاتا ہے, اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جہاں سے چاہیں پارٹیسپیٹ کریں اور اس علاقے کی بھلائی کے لیے کام کریں. یہ تو اچھی بات ہے. صحیح. اچھا, آج آخری دن ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا, اور 2 دن کی توسیع دی گئی تھی. 22 دسمبر سے پھر 24 دسمبر کی یہ ڈیٹ اناؤنس کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. میرا ایسے ہی ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ ہم لوگ سارے کام آخری دن پہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے سے تیاریاں کیوں نہیں کرتے, جبکہ اتنی لمبی ایک سپین دیا گیا تھا, ایک ٹائم دیا گیا تھا, شیڈیول اناؤنس کیا گیا تھا باقاعدہ. تو اس میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹی پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی کہ اسے فوراً جمع کرائیں؟ اور آپ کے اس معصومانہ سوال کا معصومانہ جواب یہ ہے کہ دیکھیں, مختلف اداروں کی طرف سے مختلف پرابلم سامنے آ رہے تھے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کو بھی کنفیوژن کا شکار ہو کے رہ گئی تھی کہ کیا کرنا ہے, الیکشن کمیشن نے بھی کیا کرنا ہے. تو وہ شیڈول بڑا مختلف جماعتوں کا پریشر ہوتا ہے الیکشن کمیشن پر, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ فیصلے وہ بر وقت نہ کر پائیں. 2 دن کا ٹائم دینا اچھی بات ہے. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ جو بھی حصہ لینا چاہے وہ آسانی سے لے سکیں. تو یہ ہوتا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پریشر زیادہ ہے, امیدوار زیادہ ہیں, ٹائم وقت کم ہے ہمارے پاس, تو دے دینا کوئی ایسی بات نہیں, اچھی بات ہے. ٹائم دینے سے رونق کچھ اور بڑھ جائیں گے, انتخابی جو سرگرمی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ ظاہر ہے ہم الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور اس سے پہلے کی جو سچویشن ہے, ہم نے سیکیورٹی چیلنجز کو بہتر کیا ہے. اس کے بعد جو معاشی چیلنجز تھے حکومت وقت نے ان پہ بہت کڑی نظر رکھی, اور پھر یہ جن حالات سے پاکستان گزر کے آیا ہے گزشتہ چند ماہ میں, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے جو چند ماہ ہیں وہ قدرے بہتر اور قدرے آسان ثابت ہو سکتے ہیں؟ جو اقدامات اب حکومت وقت کی طرف سے لیے گئے ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی کی مد میں ہوں یا پھر معاشی چیلنجز ہوں یا پھر جو کریک ڈاؤنز یا اور بھی دیگر معاملات تھے, افغان ٹرانزٹ کی مانیٹرنگ تھی, آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ بہتر سچویشن آگے آنے والی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے لیے ہو سکتی ہے؟ بالکل, اللہ کرے ایسا ہی ہو اور ہونا بھی چاہیے. حالات ملک دشمن جتنے بھی ہیں, جو بھی قوتیں ہیں, وہ تو سرگرم ہر وقت رہتی ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح بھی وہ معاشی طور پر, سیاسی طور پر یا کسی بھی طرح کمزور کیا جا سکے. لیکن حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ اچھے کیے ہیں, جس کے نتائج سامنے بھی آ رہے ہیں. سیکورٹی کے سسٹم کو ٹھیک کیا انہوں نے, افغان ٹرانزٹ کا مسئلہ تھا اس کو بھی بخوبی احسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی, اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہی ہے ہماری حکومت. تو اپنی صلاحیتوں کے مطابق حکومت تو کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح ملک کی حالات کو ڈسٹرب کیے بغیر
بحسن خوبی اس کو مسائل کو تمام کو حل کیا جا سکے اور کسی حد تک وہ کامیاب نظر آتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, موونگ آن ٹو اور نیکسٹ اسٹوری. 8 فروری کو عوام مہنگائی کا ظلم ڈھانے والوں کا صفایا کر دیں گے, شہباز شریف صاحب کا ایسا کہنا تھا. اگر بات کی جائے سابق وزیر اعظم صاحب کی, تو جو پچھلے 16 مہینے تھے حکومت کے, ڈیفینیٹلی بہت سارے چیلنجز تھے, بہت مشکل صورتحال میں گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا گیا تھا, بلکہ انفیکٹ لیا گیا تھا. جو اس سے پہلے والی گورنمنٹ تھی, پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی, اس میں جس طرح کی پالیسیز اور جس طرح کے فیصلے کیے گئے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس پورے پروسیس میں پاکستان کی جو معاشی سفر تھا یا معاشی خوشحالی تھی, اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے؟ بالکل پہنچا ہے, نقصان پہنچا ہے. اور آمرانہ فیصلے, آمریت کے دور پر الزام تو لگا دیا جاتا ہے سوری, لیکن انہوں نے آمرانہ فیصلے کیے, اس طرح کے فیصلے کیے جو ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے. ون مین شو, آپ کا ون مین شو کہہ لیں اس کو, بالکل ون مین شو کہہ لیں, کہ اپنے حکم جاری کر دیا آپ نے اور اس پر عمل ہر صورت میں ہونا ہے, عمل درآمد ہونا ہے. 16 ماہ جو شہباز شریف کی حکومت رہی ہے, اس نے بڑی کوشش کی ہے, بڑی کوشش کی, تنقید ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح بھی معاملات کو سنبھال لیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسی حد تک انہی اقدامات کے ثمرات ہم کو مل رہے ہیں کہ پیٹرول سستا ہوا ہے, بہت سی چیزوں میں ہوا ہے. سنبھلتے وقت لگ جاتا ہے, بگڑنے میں دیر نہیں لگتی, لیکن سنبھالنے میں وقت لگ جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. اور اگر ان ثمرات کی بات کی جائے, کیونکہ ظاہر ہے مشکل فیصلوں کی بات ہوتی تھی اس ٹائم پہ بھی, یہ جو 16 ماہ کا عرصہ تھا, اس کے بعد نگران سیٹ اپ نے جس طرح آ کے اس پوری سچویشن کو سپیڈ اپ کیا ہے, اسے بھی مینشن کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یوزلی نگران سیٹ اپس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, ایک تاثر بنا دیا گیا ہے کہ جی وہ صرف الیکشن کرانے آتے ہیں یا پھر حکومت کا کام الیکشنز کرانا ہے. لیکن جس طرح کرنٹ گورنمنٹ نے ہر ایشو کو کیٹر کیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مسائل عوام کے سامنے تھے, جی, ملکی حالات عوام کے سامنے تھے. بالکل. آپ توقع نہیں کر سکتے کہ 16 مہینے میں کتنا بھی قابل وزیر اعظم ہو, کتنی بھی قابل کیبنٹ ہو, 16 مہینے میں وہ معاملات کو سنبھال نہیں سکتے. جی, نگراں حکومت بھی صرف الیکشن کرانے نہیں آتی, ان دوران معاملات بھی چل رہے ہیں, ملک انٹرنیشنل چلانے معاملات بھی بالکل, ہوتے ہیں, ملکی حالات بھی چلتے ہیں, سیکورٹی کے پرابلم بھی ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی, تو اس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. اور ہر چیز الیکشن سے ہی جڑی ہوئی ہے. تو وہ الیکشن سے پہلے تمام جو بھی صورتحال ہے اس کو اس نگراں حکومت نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہے, دیکھا ہے اور دیکھ رہی ہے, کوشش کر رہی ہے کسی طرح بھی حالات کو الیکشن سے پہلے معمول پر ہی رکھا جائے, تاکہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئے اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات نہ ہو, بلکہ عوام کے لیے مشکلات نہ ہو, ملک کے لیے مشکلات نہ ہو. یہ نگراں حکومت کوشش کر رہی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے. صحیح. اچھا, اگر اگلی سٹوری کی بات کریں تو انڈیا نے ہمیشہ, ہم نے دیکھا کہ جب بھی ان کے جنرل الیکشنز یا ان کے الیکشنز ہونے جاتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ میں, فالس فلیگ آپریشنز شروع کر دیے جاتے ہیں پاکستان کے خلاف سمپتی ووٹ لینے کے لیے. الیکشن قریب آتے ہی مودی کی نئی چال, کرناٹک میں حجاب سے پابندی ہٹانے کا اعلان. ہر بار ہم نے دیکھا ہے یہ مودی سرکار جو جسے ٹیررسٹ ونگ بھی ہم مانتے ہیں, دنیا بھر مانتی ہے, انفیکٹ دنیا کے سارے جو ممالک تھے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ بی جے پی کی جو جماعت ہے یا آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے یہ یقیناً ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. حکومت میں آتے ہی ان لوگوں نے اس طرح کے ہتھ کنڈے لگانے شروع کیے. پھر اس کے بعد جب بھی الیکشنز کی باری آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کیمپینز چلائی جاتی ہیں, پاکستان پر الزامات, فیک الزامات لگائے جاتے ہیں, فالس فلیگ آپریشنز کیے جاتے ہیں. سدھرے گا نہیں بھارت کبھی؟ نہیں عمر, اس کا سدھرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا, کیونکہ بھارتی انتخابات جس کو بھی جیتنا ہوتا ہے اس کو اس طرح کے اقدامات کرنے لازمی ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف, جھوٹا پروپیگنڈا, جعلی اسٹرائک اور اس طرح کی جو فالس قسم کی باتیں ہیں, یہ کر کے ہی وہ الیکشن جیتتے ہیں. تو یہ ان کی مجبوری ہے. وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہر عالمی قوتوں کو بھی احساس ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے. صحیح. اور مسلطاً وہ خاموش ہیں تو الگ بات ہے, لیکن بھارت میں کسی کو اگر الیکشن جیتنا ہے تو مسلمانوں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی ڈرامہ رچا کر ان کو الیکشن جیتنا ہوتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے وہ, لیکن عالمی قوانین کی پاسداری نہیں کرتا.
صحیح. पाकिस्तान में कभी इस तरह से नहीं हुआ कि इलेक्शन जीतने कभी के लिए नहीं हुआ, भारत कभी नहीं हुआ, को जी, जी. टारगेट किया जाए, लेकिन भारत में जब भी इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान को टारगेट करना उनके लिए लाजिम व मलजूम बन जाता है. और आप ये देखें ना, पाकिस्तान में बेशुमार अकलियतें रहती हैं और बहुत अच्छे अंदाज से रहती हैं. हमारे तो झंडा रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज़ को. बिल्कुल. जबकि इंडिया की बात की जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरह वहाँ तंग करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह फसादात किए जाते हैं, अनड्यू प्रेशर उन पर डाला जाता है. यकीनन ये जो अब इलेक्शन से पहले ये बात की जा रही है कि हिजाब से पाबंदी उठाने की बात की जा रही है, ये सॉरी वो पाबंदी, हाँ बिल्कुल, ये अजीब सी एक वो है कैफियत. ये अरसा हयात वो तंग करते हैं, इलेक्शन तक करेंगे मुसलमानों को, या तंग करने की हद तक नहीं, बहुत आगे तक चले जाते हैं. ये हिजाब से अभी आगे भी जाएंगे, जी जी, क्योंकि इन्हें हर सूरत में इलेक्शन जीतना होता है और उसके लिए आसान रास्ता इनका वहां पर मुस्लिम अकलियत जो है उसके ऊपर से गुजर कर जाना पड़ता है इन्हें आसान इलेक्शन जीतने के लिए. ये अब देखें ना, ये पाबंदी हटाने का फैसला, क्योंकि जाहिर है वो मोदी कम्युनिटी चाहती है जी के जो सेंटीमेंट्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के खास तौर पर वो भी लिए जाएं. सारा साल वो जुल्म करते हैं या इलेक्शन से पहले इस तरह के जो इकदामात हैं, ये तो साफ नजर आ रहा है कि जो पाबंदी लगाई गई थी हिजाब पर, अब वो उठा रहे हैं. चूंकि वोट डालें, मुस्लिम कम्युनिटी भी आके वोट डाले, वो इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं ताकि इलेक्शन आसानी से जीता जा सके. वरना ना उन्हें मुसलमानों से हमदर्दी है, ना मुसलमानों की तरक्की से कोई हमदर्दी है, और ना उनके मुफाद में फैसले करने से कोई उन्हें दिलचस्पी है. वो सिर्फ इलेक्शन के ये हरबे हैं उनके, वो इस तरह के हरबे अब आपको नजर आते रहेंगे जब तक इलेक्शन ना हो. सही सही, और वो जीत ना जाए और ये फिर से तंग करना शुरू कर देंगे. फिर वो ही सूरत हाल होगी. बिल्कुल ठीक है. असलम कायम खानी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. असलम कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद थे. यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे मौसम सरमा से, यानी सर्दी के मौसम पर. कीप वॉचिंग द वीडियो. आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कायदे आज़म डे, फादर ऑफ द नेशन, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. All have this festive mood. हमारे कायद की जो एक लीडरशिप रही है, बहुत जोश और खरोश भी था. To being such an amazing singer. पीटीवी तो ऑफ कोर्स बहुत ही शौक से देखते थे. बिल्डिंग्स हैं, उस पे लाइट्स लगी होती हैं, आपको झंडे नजर आ रहे होते हैं. बहुत जल्द आने वाले हैं कायदे आज़म डे सेलिब्रेट करने के लिए. ओनली ऑन पीटीवी होम. सितारों का जहां. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और हम ब्रेक से पहले हमने अनाउंस किया था कि मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम है, और डेफिनेटली इस वक्त जो कैफियत हम देख रहे हैं पंजाब के इलाकों में काफ़ी ठंड है, काफ़ी सारा मौसम सर्द है, लेकिन सर्दी के साथ साथ जो और दीगर फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, यानी स्मॉग का जो एलिमेंट है और फिर धुंध का जो एलिमेंट है, वो देखते हैं किसी ज़माने में हम सुनते थे बड़ों से कि जो धुंध है यकीनन इतनी मुज़र सेहत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता था माहौल कि हल्की हल्की जो धुंध के बादल थे वो मंडलाने लगते थे. लेकिन अब चूँकि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, स्मॉग पे कन्वर्ट हो चुकी है, यकीनन इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं आपकी सेहत पे. दूसरी बात अगर बात की जाए तो एहतियात नहीं बरती जाती इस मौसम में. अगर हम ड्राइविंग की मद में देख लें या फिर दीगर जो फैक्टर्स हैं, वॉक्स ऑफ लाइफ्स हैं, उससे जुड़ी हुई जो उमूर हैं हमारे, उसमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी का मौसम ऐसा है
کہ یہ آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس کی شدت جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیف میٹرولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. سردار صاحب اگر بات کی جائے اس موسم کی, گزارا اس دفعہ تھوڑا موسم لیٹ بھی ہوا ہے. اگر دیکھا جائے کمپیریٹیولی پنجاب کی اگر بات کروں وہاں تو سردی آ گئی تھی, لیکن جو سدرن سندھ ہے یہاں پر سردی کے جو اسپیلز تھوڑے سے لیٹ ہوئے ہیں. اگر میں اسموگ کی بات کروں تو اس کا جو فیکٹر ہے کتنا زیادہ ہائی ہے؟ پھر ایئر کوالٹی انڈیکس پر بھی بات کرنی ہے آپ سے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو بڑے شہر ہیں اس کی زد میں ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اسموگ تو ایک بڑا ڈینجرس سا فنامنا ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے, خاص کر جو سینٹرل پنجاب اور اس سے ملکہ علاقے ہیں, لاہور, گجرانوالا, سیالکوٹ, ناروال, نیچے سائیوال اور اس طرح سے جو ملکہ علاقے ہیں وہاں پر. تو بیسیکلی جو فوگ جیسے آپ نے ذکر کیا, فوگ تو بیسیکلی ایک جو لویسٹ کلاؤڈز ہوتے ہیں نا, کلاؤڈز کی 3 اقسام ہوتی ہیں, ایک لو کلاؤڈز, ایک میڈیم اور ایک ہائی. تو لویسٹ کلاؤڈ جو اسٹیٹس کلاؤڈز انہیں ہم کہتے ہیں, تو فوگ کی ڈیفینیشن ہم جب پڑھتے تھے تو یہی تھی کہ اسٹیٹس کلاؤڈز آن گراؤنڈ, جب وہ موئسچر بالکل گراؤنڈ پہ آ جاتا ہے, رات میں کولنگ ہوتی ہے, کنڈینس ہو کے وہ فوگ کی لیئر بن جاتی تھی. لیکن اب اس میں پولوٹنٹس کا عنصر جو شامل ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے فوگ پلس اسموک, تو گاڑیوں کا دھواں, پھر آپ کے اینٹوں کے بٹوں کا دھواں, اور پھر اس طرح سے جو فصلوں کا ریزیڈیو جلایا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں مکس ہو کر فوگ کے ساتھ مکس ہو کر پھر اسموک بن جاتا ہے, جو کہ بہت ڈینجرس ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بہت ڈینجرس ہو گیا. اور اب ویزیبلٹی خاصی کم ہوتی ہے. تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جب ڈرائیونگ میں احتیاط نہیں برتی جاتی, یا یہ کہ جو مطلب جو کرٹیکل آورز ہوتے ہیں اس میں احتیاط برتنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس میں جب تک کہ بہت مطلب انفارچونیٹلی اس پورے سیزن میں ابھی تک کوئی ایسی خاطر خواہ اس طرح کی اچھی بارش نہیں ہوئی جو ویسٹرن ڈسٹربنس یا مغربی ہواؤں کا سلسلہ آیا کرتا تھا. تو نومبر سے آنورڈ یہ 2-3 مہینے جو ہوتے ہیں, نومبر, دسمبر اور پھر جنوری, تو اس میں اگر اچھی بارش نہ ملے آپ کو وقفے سے, یعنی ہر کوئی دوسرے ہفتے کوئی ایک اچھا اسپیل ہوتا جائے, تو پھر تو یہ پولوٹنٹ سب سائڈ ہوتے جاتے ہیں اور فضا کلین ہوتی جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی نومبر میں بھی کوئی ایسی اچھا اسپیل نہیں ہوا, اور دسمبر تو بالکل ہی ڈرائی جا رہا ہے تقریباً. تو اس وجہ سے یہ اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے مسلسل. صحیح. اچھا, بارش کی اگر بات کریں تو ایک خبر آتی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ لاہور میں مصنوعی بارش کا بھی تجربہ کیا گیا. کس حد تک یہ تجربہ کامیاب رہا؟ اس کے امپیکٹس کیا ہوئے؟ کچھ کمی آئی ہے اس میں؟ لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے بہتر ہوا ہے, یا پھر جو اسموگ کی صورتحال تھی اس میں کچھ کمی دیکھی گئی ہے؟ دیکھیں وہ تجربہ تو کیا انہوں نے, کسی مطلب تجربے کی حد تک کامیاب تھا ایک طرح سے, اس دن کے لیے تو کچھ بہتری آئی تھی اس میں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے دن جب ایئر کوالٹی دوبارہ سے ایک طرح سے اس کے سامنے آیا تو بڑھ گئی, اس وجہ سے کہ اس سے بہت لمیٹڈ ایریا میں اور بہت ہلکی سی بارش ہوئی تھی, یعنی جسٹ ٹریسز آف رین فال, یعنی 1 ملی میٹر سے بھی کم بارش ہوئی تھی بیشتر علاقوں میں. تو ظاہر ہے کہ اس سے تو پھر وقتی طور پہ ہی فائدہ ہو سکتا تھا, لانگ ٹرم یا لانگ رن سولوشن نہیں ہے یہ. اچھا, بارشوں کا سلسلہ آپ نے کہا, اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو گرمی کی بارش تھی, مانسون رینز, ان میں بھی کوئی خاص اسپیلز نہیں تھے. پھر اس کے بعد سردی کی طرف آتے ہیں تو سردی میں بھی اتنی بارش نہیں دیکھی گئی اس دفعہ, بلکہ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کوئی ایسی بڑا اسپیل نہیں نوٹ ہوا پورے پاکستان کی اگر بات کی جائے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی چینجز ہیں اس وقت ہواؤں کے سلسلے میں, یا پھر آن گراؤنڈ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہوئی کہ جس سے بارش نہیں ہو پا رہی؟ وہ دیکھیں مانسون کی بارش کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو اس کے جو ہماری پورے ساؤتھ ایشیا کی مانسون کی بارش کا ایک ٹیلی کنیکشن ہوتا ہے ادھر پیسیفک اوشن کے درجہ حرارت جو ہوتے ہیں وہ اگر معمول سے زیادہ چل رہے ہوں, جیسے کہ آج کل چل رہے ہیں, یعنی اپریل میں شروع ہو گیا تھا یہ ان کا وہاں کے درجہ حرارت کا بڑھنا, جسے النینو فنامنا کہا جاتا ہے. تو النینو جب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بارشیں مانسون کی خاصی سپریس ہو جاتی ہیں, نہیں ہوتی. جی, اور پھر اسی کے اثرات ہیں ابھی تک ایک طرح سے بارشیں جو کم ہیں. تو اب سردیوں کی بارشوں کا النینو سے تو اتنا نہیں ہوتا, لیکن ادھر سے جو ویسٹرن ڈسٹربنس آتی ہیں وہ بیسیکلی اٹلانٹک اوشن میں ان کی فارمیشن ہوتی ہے اس طرح کی. تو اٹلانٹک اوشن میں ایک دوسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے یا دوسرا فیکٹر ہوتا ہے جسے نارتھ اٹلانٹک آسیلیشن کہتے ہیں. تو وہ اگر پازیٹیو فیز میں چل رہا ہو تو ہمارے یہاں ویسٹرن ڈسٹربنس اچھی تعداد میں آتی ہیں اور اچھی بارشیں ہوتی ہیں. وہ اگر نیوٹرل ہو یا نیگیٹو فیز میں چل رہا ہو, جو کہ اس وقت اس کی یہی کنڈیشن ہے, نیوٹرل یا نیگیٹو کی طرف ہے اس کی ٹینڈنسی, تو اس کی وجہ سے ویسٹرن ڈسٹربنس کا کم آنا ہمارے یہاں کم بارشوں کی وجہ ہے. صحیح. اچھا, اگر پنجاب کی تو ہم نے ڈسکشن کی ہے, ابھی کوئی ظاہر ہے جو ناردرن ایریاز ہے وہاں بھی سردی الحمدللہ کافی حد تک بہتر موسم ہے. اگر ہم سدرن ریجن کی بات کریں, سندھ کے علاقوں کی بات کریں, بلوچستان کے علاقوں کی بات کریں, یہاں وہ سردی کی شدت ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن اب کمی آتی جا رہی ہے اس میں.
پہلے کچھ پھر بھی سپیل زیادہ ہوا کرتے تھے. آج سے کوئی 5 سال پہلے مجھے یاد ہے, 4 سال پہلے ایک بڑا اچھا سپیل آیا تھا جو کہ بہت طویل رہا, مارچ تک سردی رہی. اب وہ سپیلز نہیں دیکھے جا رہے. سردی کے آنے کا دورانیہ بھی بہت لیٹ ہے, جانے کا دورانیہ بھی بہت جلدی ہے. تو کیا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں ایک وجہ تو خیر یہی ہے کہ جو اوورال اگر آپ اس پر دیکھیں نا لانگ ٹرم اس کے انالیسس دیکھیں تو وہ دورانیہ اب کم ہوتا جا رہا ہے سردیوں کا. پہلے اگر فار ایگزامپل 40 دن سردی پڑتی تھی یا 50 دن پڑتی تھی, تو اب 10 دن یعنی پچھلے 60-70 سال اور بالخصوص پچھلے 30 سالوں میں یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آیا کہ اس میں 8 سے 10 دن کی کمی آ گئی ہے سردیوں کے دورانیہ کی. ہر اسٹیشن پہ ہی تقریباً جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے پچھلے سارے مختلف اسٹیشنوں کا, کوئی 70-75 ایسے اسٹیشن ہے کہ جن کا ڈیٹا ڈیجیٹائزڈ کر کے معلوم ہوگا کہ جی 8 سے 10 دن کی کمی آ گئی ہے سردیوں کے دنوں میں. اور گرمیوں کے دنوں میں یعنی میکسیمم ٹیمپریچر جب 35 سے اوپر چلا جاتا ہے تو ہارڈ ڈیز ہم انہیں کہتے ہیں, اور 40 سے اوپر چلا جائے تو ہیٹ ویو کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. اس کا دورانیہ 8 سے 10 دن بڑھ گیا ہے. اچھا, یہ وہاں ایڈ ہو گیا ہے. جی بالکل. اس کا مطلب گلوبل وارمنگ کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں. بالکل گلوبل وارمنگ کے اثرات ہیں, اس لیے کہ آپ کا سمر جو ہے نا وہ ایکسپینڈ ہوتے جا رہے ہیں, ونٹر شرنک ہوتے جا رہے ہیں کمپیریٹیولی. صحیح. تو اس کی جو اثرات ہیں ان دا نیئر فیوچر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے اقدامات کرنے ہیں ضروری ہیں کہ ہم اس چیز کو روکا جا سکے؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان وہ ریجن ہے جو اس وقت سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے کلائمیٹ چینج, اور اس کی اور حکومتی پالیسی بھی اب یہی کہتی ہے کہ ہمیں پاکستان کو ریزیلینٹ بنانا ہے کلائمیٹ چینج سے, تاکہ یہ جو سیلابی صورتحال ہے, گرمی کی شدت ہے, جو لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں اس سلسلے میں, اسے کنٹرول کیا جا سکے. تو اس کی کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیے اس میں ظاہر ہے کہ جیسے ابھی آپ نے آپ کے علم میں ہوگا کہ کوپ 28 ہوئی, اس میں دبئی میں COP جسے کہتے ہیں کانفرنس آف پارٹیز 28, تو وہ ہر سال کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں یہی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ جی جو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن ہے بالخصوص کاربن ڈائی آکسائڈ کی اور نائٹرس آکسائڈ اور میتھین آکسائڈ, ان تینوں کی جو ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے اس وقت. یعنی آج سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے ہم دیکھتے تھے نا کہ 380 PPM کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہوتی تھی فضا میں, آج وہ تقریباً 420 کے قریب چلی گئی ہے, 470 418 اس وقت چل رہا ہے. تو اس میں بہت ڈراسٹک ریڈکشن کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو ظاہر ہے گلوبلی ہوگا تو کلائمیٹ جو مسلسل بڑھتی ہوئی وارمنگ ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ملکی لیول پہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ بہت میسو پیمانے پہ پلانٹیشن کی ایک مہم چلائی جائے اور مستقل چلائی جائے, چاہے جس کی بھی گورنمنٹ ہو اس کو مطلب ایک طرح سے نا اس میں وقفہ نہیں آنا چاہیے, وہ مستقل چلنی چاہیے. اور پھر یہ کہ آپ الیکٹرک وہیکلز جو ہیں اس میں بہت کوالٹی کا ایندھن استعمال ہو, اس کی وجہ سے یہ بہت پھیلتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج, اس سے کم کیا جائے. پھر آپ کی الٹرنیٹ انرجی پہ آپ جائیں, ظاہر ہے کہ آپ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سولر انرجی کی بڑا پوٹینشیل دیا ہوا ہے, ونڈ انرجی ہے, اور اس طرح سے سمندر ہمارے قریب ہے, ٹائیڈل انرجی پیدا کی جا سکتی ہے, نیوکلیر انرجی. تو آہستہ آہستہ الٹرنیٹ انرجی کی طرف شفٹ ہوں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کم سے کم ہو. اور پھر پاور جنریشن میں بھی کوئلے کا استعمال اور فوزل فیول کا استعمال اور گیس کا استعمال, یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی کاربن ڈائی آکسائڈ کو بڑھانے میں ان کا رول ہوتا ہے. تو ان کا کم سے کم کیا جائے یوز, تو پھر ہی آپ کر سکتے ہیں. سردار صاحب, حکومتی سطح پر اگر بات کریں, چونکہ ظاہر ہے حکومت کی کاوشیں بہت زیادہ ہیں, آپ جیسے لوگ جو ادارے کام کر رہے ہیں یقیناً ان کی کاوشیں بھی بہت زیادہ ہیں, اویئرنیس جنریٹ کرنے میں بہت زیادہ کردار ہے. عوام کی طرف سے اگر بات کی جائے تو کمی کہاں رہتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم ایسے ایلیمنٹس بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے, پھر وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان علاقوں کی وہ بھی یہ کہتی ہے کہ کھیتوں میں آگ مت لگایا کریں, جلانا ظاہر ہے چونکہ اسموگ کا ایلیمنٹ ہے, اور ہم دوسرے پڑوسی ملک سے بھی بہت زیادہ اسموگ آتی ہے ہماری طرف, یہاں پہ اس طرف بھی وہ کھیت جلاتے ہیں تو یہاں رخ کرتی ہے اسموگ. اس چیز سے سوشل اویئرنیس کس طرح ریز کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہی ہوتا ہے کہ اویئرنیس آپ بہت بڑے پیمانے پہ کریں. اس کے لیے جیسے کہتے ہیں نا, آپ اگر اسکول کے اور کالج کے بچوں کو میں اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کریں تو وہ گھر جا کے اپنے پیرنٹس کو بھی اور اپنے دوستوں کو بھی سمجھتا ہے. جی بالکل. تو اس طرح سے اس کو بہت زیادہ پیمانے پہ کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کے تھرو کریں آپ, اور پوری مہم چلائیں. یعنی سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی ستمبر اور اکتوبر سے شروع ہو جانا چاہیے کہ بھائی جو آنے والا سیزن ہے, ایک ٹرینڈ بھی آ جاتا ہے کہ بارشیں کم ہوں گی, کیسی ہوں گی, وہ ٹرینڈ اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایک طرح سے پوری کمپین چلانی چاہیے, اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے. اور پھر ظاہر ہے کہ جو چیزیں حکومتی اداروں کے کرنے کی ہوتی ہیں, جیسے کسانوں کو منع کرنا, کہ لیکن کسانوں کو بھی دوسری طرف کچھ فیسیلیٹیشن
ایسی دی جائے جی کہ وہ نہ جلائیں وہ نہ جلائیں, تو کچھ نہ کچھ ان کے پاس آلٹرنیٹ ہو تو پھر وہ اس پر عمل درآمد کریں گے, ظاہر ہے. تو اگر آلٹرنیٹ نہیں ہوتا اور وہ ان کو ایک طرح سے وہ ہوتی ہے کہ اگلی فصل کے لیے کھیتوں کو جلدی تیار کرنا, اور ہم لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہے نا کہ بس جلدی میں کام کرنا, امیڈیٹلی بس فوراً ہو جائے, آنکھ جھپکتے شارٹ کٹ کا استعمال. یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے. اچھا اگر ہم بات کریں اب بلوچستان کے کچھ علاقوں کی, جیسے کوسٹل ایریاز ہیں, پھر اس کے بعد اپر بلوچستان, تو وہاں سردی کی کیفیت کیا ہے؟ آنے والے جو 1-2 ماہ ہیں کس طرح کے رہیں گے؟ کیونکہ بلوچستان کا ویدر بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے سندھ کے ریجن پہ, تو بلوچستان کے موسم کو کس طرح دیکھتے ہیں, خاص طور پہ کوئٹہ کا؟ دیکھیے کوئٹہ اور جو دوسرے شمالی علاقہ جاتا ہے وہاں کے, وہ وہاں تو سردی ہے, مائنس میں ٹیمپریچر چل رہے ہیں اس وقت بھی کوئٹہ کا -2 -3, اور آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر کے مقابلے میں جنوری جو ہے نا یہ سرد ترین مہینہ ہوتا ہے کمپیریٹیولی ہمارے یہاں. تو اب آہستہ آہستہ جی سردی بڑھتی جائے گی, ادھر بھی بڑھے گی ظاہر ہے, لیکن اتنی جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا اس طرح کی شدت کی سردی ابھی تک نہیں ہوئی. اس کی مین وجہ یہی تھی کہ یہی رہی کہ جو کوئی پراپر ایک اچھی ویسٹرن ڈسٹربنس آتی ہے, بارش ہوتی ہے, پھر برف باری ہوتی ہے پہاڑوں پر, اس کے بعد پھر کولڈ ایئر اس کو فالو کرتی ہے, تو پھر سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی وہ اس طرح کا اسپیل ابھی کوئی اس طرح کا اچھا اسپیل نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور اگلے تقریباً 2 ہفتے بھی نا ایسے ہیں کہ 8-10 جنوری تک کوئی ایسا بہت اچھا اسپیل نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں کوئی جنوری میں 2 اسپیل ہیں اچھے. تو امید ہے کہ ایز کمپیئر ٹو دسمبر اس میں اسموگ میں بھی کچھ کمی آئے گی, مطلب 8-10 جنوری کے بعد جب کچھ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا, اور پھر سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. تو کوسٹل ایریا میں بھی ایران کی سائڈ پہ ایسا امکان ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے کے آخر میں کچھ اچھا اسپیل آ جائے اور اس ایریا میں بھی بارش ہو جائے, اور پھر ایک اچھا پورے ملک میں اچھا ایک اسپیل آ جائے, تو پھر ہی اس میں کمی آئے گی. اسموک والی جو کیفیت ہے اس میں. جی ٹھیک ہے. اچھا میں چونکہ ظاہر ہے ہم احتیاط کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ کے توسط سے یہ بات ضرور پہنچنی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں بڑے بہت اچھا شعور رکھتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, محنت کا شکوام ہے, لیکن کہیں نہ کہیں نیگلیجنس بھی ہو جاتی ہے. اگر کوتاہی کی بات کریں تو جلدی بس جو آپ نے بات کی تھی جلد بازی کی, کہ فٹافٹ بس یہاں سے وہاں پہنچ جائیں. سردی کا موسم ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایکسیڈنٹس رپورٹ ہوتے ہیں, فوگ میں زیرو ویژن ہو جاتی ہے, پھر بھی اس ایلیمنٹ کو عوام جو ہے نا ریئلائز نہیں کر پاتی اس طرح. تو یہ تو سوشل اویئرنیس اپنے اندر ہونی چاہیے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے, سوشل اویئرنیس ہونی چاہیے, اور پھر ظاہر ہے اداروں کو بھی جیسے لوگوں کو اویئرنیس زیادہ دینی چاہیے. تو اس میں جیسے فاگ کا ایلیمنٹ ہے یا اسموک کا ایلیمنٹ ہے, ویزیبلٹی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ 50 میٹر یا 100 میٹر تک اس سے بھی نیچے گر جاتی ہے. تو اس میں ڈرائیونگ کرنا بڑا ایک طرح سے بہت رسکی اس میں. اور یہ کب تک رہے گا سلسلہ اسموک کا یا فوگ کا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب تک کوئی بہت اچھا اسپیل نہیں ہوگا بارش کا, تو تب تک یہ رہے گا اسی طرح سے. تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دسمبر کے بقیہ دن جو ہیں اس میں بھی, اور جنوری کے 8-10 تک ایٹ لیسٹ یہ سلسلہ اسی طرح سے رہے گا, کبھی کم کبھی زیادہ. تو جیسے موٹر وے پولیس ہے تو ان کی طرف سے ایک باقاعدہ انسٹرکشن آتی ہے, میڈیا میں بھی چل رہی ہوتی ہے, لیکن اس کی لوگ وہی بات ہے کہ قدر نہیں کرتے یا کیئر نہیں کرتے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو زیادہ باشعور عوام ہے وہاں کی, تو وہ اکارڈنگ ٹو ویدر جو فورکاسٹ ہے اس کے مطابق اپنی پلاننگ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اگر سفر بہت ضروری ہو تو ہم فاگ یا اسموک کا جو کی وجہ سے ویزیبلٹی بہت خراب ہو جاتی ہے, اس سے پہلے اپنا وہ کام کر لیں تو زیادہ اچھا. یہاں پہ انتظار کر لیں کہ جب ختم ہو تو بالکل ٹھیک. سردار سرفراز صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. چیف میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ڈیفینیٹلی یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے. صرف بات کرنے سے میرے خیال سے اویئرنیس جنریٹ نہیں ہوتی, لیکن جو عمل کرنا وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر موسم ایسا ہے. کوشش کریں, احتیاط کریں کہ جہاں 1 گھنٹے میں پہنچنا ہے آپ 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں, لیکن جو زندگی ہے اس کی حفاظت کریں, کیونکہ ظاہر یہ بہت اہمیت کی حامل ہے, اور اسے اس طرح ہلاکت یا مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا. بہرحال جی, سردی امید کرتے ہیں کہ ود ٹائم تھوڑی سی بڑھ جائے گی, کراچی والوں کو بھی نصیب ہو جائے گی تھوڑی سی سردی. آن دیٹ نوٹ یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کرکٹ پر. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت فاسٹ اور سمارٹ بنا دیا ہے. اس جدید دور میں ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آپ اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی دنیا کریٹ کر سکتے ہیں. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایسی ہی انوویشنز اور انوینشنز کے بارے میں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ورچوئل ریالٹی,
robotics, automation, blockchain. देखिए how this world is going smart in Smart World. Hello, 1, 2, 3, hello, Javed. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम अनाउंस कर रहे थे, क्रिकेट की बात करनी बहुत ज़रूरी है। जहां हमने मौसम की बात की है, जहां हमने पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की, वहां जो हमारे लोग हैं वो क्रिकेट की बात भी ज़रूर देखना और सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आजकल का जो टेन्योर है क्रिकेट का पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि भारी है, थोड़ा वजनी है, क्योंकि ज़ाहिर है उस तरह की परफॉर्मेंस सामने नहीं आ पा रही। बहुत मेहनत की जा रही है, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं या पाकिस्तानी टीम के मेंबर्स हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ दूसरा जो टेस्ट मैच है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो होने जा रहा है 26 दिसंबर को मेलबर्न में। किस तरह का ये टेस्ट मैच होगा? मेलबर्न के ग्राउंड आसान ग्राउंड्स नहीं है, पिचेज आसान नहीं है, तो किस तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो T20 स्क्वाड अनाउंस किया गया था 19 दिसंबर को, उस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है शाहीन शाह अफरीदी एक नए कैप्टन बन के अब सामने आ रहे हैं। उस पर भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर इस तरह के एलिमेंट्स हैं कि जिस पर तनकीद भी बहुत की जा रही है। तो किस तरह ये कैप्टनसी इनकी होगी, T20 में किस तरह परफॉर्म करेंगे, लेट्स सी, देखना है। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। जावेद भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। फिर भी 2-3 टॉपिक्स हैं आज, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँगा कि परफॉर्मेंस का वो एरा कि जो हमने देखा कि आज से 1-2 साल पहले हम देख रहे थे कि जिस तरह शाहीन की बॉल भी स्विंग करती थी, बाबर का बैट भी चलता था, वो हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस कलेक्टिवली टीम एफर्ट में दिखाई नहीं दे रही। इसकी क्या वजूहात हैं? जी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे जो बुरा असर पड़ा है लग रहा है एशिया कप से जो चीज़ें एशिया कप के बाद उसके बाद से ठीक हो नहीं पाई। एशिया कप में पाकिस्तान हारना शुरू हुआ, इंडिया से हारा, श्रीलंका से हारा, फिर वर्ल्ड कप में हम 4 मैच हार गए, बल्कि 5 मैच हारे, आखिरी मैच भी हार गए थे। तो वो परफॉर्मेंस जो, और ख़ास तौर पे सीनियर खिलाड़ियों ने शायद लगता है जिम्मेदारी निभाई नहीं जितनी उनको निभानी चाहिए थी। बॉलिंग में हम बुरे हो गए, बैटिंग की परफॉर्मेंस ख़राब रही। तो जो एशिया कप से बुरा एक सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त हुई, और अब दूसरा टेस्ट है, भले ठीक है वहाँ मेज़बान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इंतजाम बड़े अच्छे किए यहाँ भी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पे बड़ा फैसिलिटेट करने के लिए एक खुसूसी तौर पे उन्होंने पवेलियन बनाया है जिसमें देसी खाने मिलेंगे और बहुत सारी सहूलियात होंगी, चारपाई बैठ के मैच देख सकेंगे। तो लेकिन ये सब सहूलत अपनी जगह, ये सब जो फ़न है वो अपनी जगह मेला टाइप का वो लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को अच्छी खासी तादाद वहाँ एशियन की है, जनूबी एशिया की, खास कर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के लोग रहते हैं, तो वो एक गैदरिंग हो जाती है। देखें भले हम कहीं भी रह रहे हैं, थोड़ा सा अपना कल्चर वो उसको फॉलो करते हैं, तो वो एक अच्छा मेला लग रहा है। लेकिन हाँ, मेले के साथ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस वो ठीक नहीं होकर दे रही। तो अभी नुमान अली जो स्पिनर है पाकिस्तान के, वो इंजर्ड हो गए, पसली में उनकी तकलीफ महसूस हुई, तो ऑपरेशन भी हुआ, वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। खुरम भी मेरे ख्याल से मुश्किल सूरत हाल में बाहर हो गए, वो भी सीरीज से। तो नवाज़ को मुतबादिल के तौर पे शामिल किया गया पाकिस्तान टीम में, जबकि कहा गया है कि अबरार जो है 3 जनवरी से जो टेस्ट शुरू होगा सिडनी में, उसके लिए दस्तयाब हो गए। अच्छा, वैसे मैं ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे सारे प्लेयर्स बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैंने जब भी देखा कि हसन अली को टीम से बाहर निकाला जाता है तो किसी न किसी कोई ना कोई बॉलर हमारा इंजर्ड हो जाता है, या अगर कोई नवाज को बाहर निकाला जाए तो कोई ना कोई हमारा स्पिनर इंजर्ड हो जाता है। ये कोई नेचर की तरफ से है या फिर इस तरह का माहौल खुद ही पैदा हो जाता है? ऐसा लगता है वो कुदरत उनमें मेहरबान है, घूम फिर के वही वापस आ जाते हैं। हसन अली या मोहम्मद नवाज यहाँ भी खैर परफॉर्मेंस दी, फाइनल में पहुंची थी उनकी टीम,
T20 ٹورنامنٹ کے اور پاکستان کے اہم آل راؤنڈر ہیں، لیکن پرفارمنس نہیں ہو پا رہی. پرفارمنس نہیں کر پا رہے. آپ پرفارم کریں گے تو آپ کا نام اچھے لفظوں میں بھی آئے گا. آپ دیکھیں اگر اچھے میچ میں بڑے میچ میں پرفارم نہیں کریں گے تو آپ کی جتنا بھی بڑا نام ہے وہ سب بیکار ہے پھر. اور یہی ضرورت ہے پاکستان ٹیم کو. ابھی اتنی بری شکست کے بعد اب کیونکہ آسٹریلیا کا دورہ ہمیشہ سے 1995 سے ہی مشکل رہا ہے. یہاں پاکستانی ٹیم جو 1995 کے بعد سے کوئی میچ نہیں تھی، اب 28 سال ہونے کو ہے. اور اس دوران پاکستان کے بہت بڑے بڑے نامور کھلاڑی رہے، بھلے کپتان آپ دیکھ لیں وسیم اکرم رہے یا وقار یونس، انضمام الحق یا جتنے اور بھی کپتان آئے اس دوران، لیکن وہ جیت نہیں سکے. آسٹریلیا میں یونس خان بھی رہے، مصباح رہے. تو یہ آپ ٹیسٹ سیریز، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لگتا ہے شان مسعود کو ایک قربانی کا بکرا بنایا گیا کپتانی اس سیریز میں دے کے. ان کو پتا تھا بہت سارا یہ سیریز اتنی آسان نہیں ہے اور شاید 3-0 سے پاکستان ہار جائے. ابھی پہلا میچ جس طرح سے ہارا ہے تو دوسرا میچ اب شروع ہونے کو ہے، بالکل 26 سے باکسنگ ڈے ٹیسٹ ہے. تو پرفارمنس نہیں ہوگی. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سرفراز کی پرفارمنس نہیں ہوئی. ڈائریکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اب رضوان کا کبھی امکان ہے کہ ان کو موقع ملے، کیونکہ 2 روزہ میچ وکٹوریہ 11 کے خلاف ڈرا ہوا ہے تو وہاں بھی رضوان کھیلے تھے. تھوڑی سی پرفارمنس بھی انہوں نے کی ہے. سعود شکیل نے 70 رنز بنائے تو ان کی امکان وہ تو ضرور کھیلیں گے، لیکن شاید سائم ایوب کو موقع مل پائے. اب بالنگ میں بھی چینجز ہوں گی، لیکن رضوان کی امکان کبھی ہے کہ وہ پلینگ لیول میں اس میں جاوید بھائی چونکہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے بہت زیادہ ینگ ٹیم میدان میں اتاری ایز کمپیئر ٹو اگر ماضی میں بھی دیکھیں تو ماضی میں بھی جب نئے پلیئرز کی ٹیم اتاری جاتی تھی میدان میں تو اس میں ایک تو ایلیمنٹس ایسے ضرور ہوتے تھے جو کہ بہت سینیورٹی رکھتے تھے تاکہ ٹیم کا جو کمبینیشن ہے یا کوئی غلطی اگر کرنے جا رہے ہیں تو وہ سنبھال لیں اس کو. ہمارے یہاں کوئی ایسا پرومیننٹ پرانا پلیئر یا جس کا تجربہ ہو، جیسے شعیب ملک ابھی کھیلنا چاہتے ہیں یا پھر اور 1-2 پلیئرز ہیں، ان کی طرح کے کوئی پلیئرز دکھائی نہیں دیتے. دیکھیں ابھی T20 دورہ نیوزی لینڈ کے بھی اعلان ہوئی پاکستان ٹیم تو شعیب ملک کو سے بھی نظر انداز کیا گیا، حالانکہ وہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ میں دستیاب ہوں. بالکل فٹنس لیول بہت پیارا ہے ان کا. دیکھیں اتنی زبردست ان کی فٹنس نظر آتی ہے، فیلڈنگ میں، بیٹنگ میں، بالنگ میں، وہ ہر شعبے میں پرفارم کر رہے ہیں اور وہ خود کھیل رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ نہیں کھیل رہے یا لیگ، وہ پاکستان کی T20 ڈومیسٹک ٹورنامنٹ کھیل کے پرفارم اپنی شو کر رہے ہیں پرفارمنس. تو اب ان کو آپ نے موقع دینا چاہیے تھا کہ نیوزی لینڈ میں اگر آپ نے ان کو موقع نہیں دیا اس کا مطلب آپ کے وہ اس پلان میں نہیں ہے جو ورلڈ T20 کا آپ کا پلان ہوگا. کہ پھر بھلے ڈائریکٹر حفیظ کہتے رہے، کیونکہ اکثر ان کے ساتھ خود بھی زیادتی ہوتی رہی، بہت سے کھلاڑی ایسے ہیں، لیکن وہ اس زیادتی کا زیادہ دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے کہ چلو آپ کے ساتھ ہوئی تو آپ دوسروں کو موقع دے دو. اگر آپ نے برا وقت گزارا تو آپ وہ یاد رکھو کہ آپ کے ساتھ برا وقت گزرا، لیکن آپ دوسروں کا تو خیال کرو. لیکن یہ اس میں بھی تیار نہیں ہے، بلکہ بار بار یہ بیان آ رہا ہے کہ ہم کمبینیشن بنا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، مستقبل میں پلاننگ کا حصہ ہے. تو اس طرح کے بیان دیکھے وہ آگے گزر جاتے ہیں. اس طرح سے پھر بہت سارے کھلاڑی ناراض ہو کے کرکٹ چھوڑ رہے ہیں یا پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں. کچھ امریکہ شفٹ ہو گئے، کچھ اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیگ صرف کھیلنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے واضح مثال ہے کہ اماد وسیم بہت بہترین آل راؤنڈر تھے، لیکن انہوں نے اب ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. وہ شاید انٹرنیشنل کرکٹ لیگ صرف کھیلیں گے. تو ان کی بھی آپ نے خود بات کرنی چاہیے تھی آپ کو. اگر ایسے اچھے کھلاڑی کو آپ نظر انداز کریں گے، ان کو بالکل لفٹ نہیں کرائیں گے تو پھر باقی جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ کو ٹھیک ہے ہمیں جونیئر کھلاڑی چاہیے، لیکن سینئر کے رہتے ہوئے آپ جونیئر بیک اپ تیار کریں، نہ کہ آپ اکٹھے سارے جونیئر کو سینئر کو آپ جو ہے سائڈ کر دیں. تو یہ آپ پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور اس سے پہلے سیریز میں تھے T20 میں اماد وسیم اور شعیب ملک مستقل پرفارمنس دے رہے ہیں. تو اگر ٹھیک ہے T20 میں کوئی پرفارم کر رہا ہے ایکسٹرا آرڈنری، آپ نے 3 نئے لڑکے شامل کیے، بلکہ جو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز اس میں پہلی بات کسی بھی اسکواڈ میں پاکستان کے 3 وکٹ کیپر کو شامل کیا گیا ہے. کبھی 3 وکٹ کیپر 17-18 کھلاڑیوں میں شامل نہیں ہوئے. تو ٹھیک ہے صاحبزادہ فرحان ہے، اعظم خان ہے، انہوں نے اچھی پرفارمنس دی T20 میں. پھر رضوان خود ہیں 3 وکٹ کیپر. اس سے پہلے محمد حارث تھے لیکن ان کو اس بار اسکواڈ میں رکھا نہیں گیا. اب پرفارمنس کیسی ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا میدان سے. اچھا جاوید صاحب، اگر بات کی جائے کیپٹنسی کی تو بابر اعظم کی کیپٹنسی نو ڈاؤٹ ہم نے بڑے کلوز مارجن سے سیریز بھی جیتی ہیں. ہم نے اگر ہارے بھی ہیں تو بڑا کھیل کے ہارے ہیں. یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بابر اعظم کی انڈر پوری ٹیم بڑی جیلن دکھائی دیتی تھی. اب جو کیپٹنسی ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ پہلا ٹیسٹ میچ ہوا ہے اس میں بھی کوئی ٹیم کی کلیکٹیو ایفرٹ ہمیں دکھائی نہیں دی، بالکل یونٹی بھی دکھائی نہیں دی. جبکہ کیپٹن صاحب نے بڑی کوشش کی، بابر اعظم کو بھی انہوں نے بڑے اچھے ریمارکس میں کہا کہ ہم آپ کے زیر سایہ کھیلے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں.
تو بڑا اچھا انہوں نے اپلوڈ کیا. لیکن کیپٹنسی کتنا امپیکٹ رکھتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے شاہین کا بھی پہلا یہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہو گیا ایز کیپٹن, اور شان مسعود کا بھی پہلا ہے. دیکھیں میری جو رائے تھی اس میں ذاتی طور پہ وہ ہے کہ آپ کو نے ٹھیک ہے ون ڈے سے بابر اعظم کو ہٹا دیا, بہت زیادہ تنقید ہوئی, T20 میں بھی شاید بابر اعظم کیونکہ شاہین آفریدی کپتان بنا دیے گئے, لیکن آپ کو ٹیسٹ میں بابر اعظم کو ہی کپتان برقرار رکھنا چاہیے. لیکن بابر نے خود ہی ریزائن کیا نا, وہ تو آپ ان سے بات کرتے, انہیں تو ایک ہوتا ہے غصے میں احتجاج کے طور پہ کہ مجھے آپ ہٹا رہے ہیں. اور یہ پہلے سے کرکٹ بورڈ نے دیکھیں ریٹائرمنٹ انہوں نے بعد کپتانی سے دستبرداری کا اعلان بعد میں کیا, اس سے پہلے سارے چینل پہ ایک چیز پی سی بی کی میڈیا میں کی طرف سے چلنا شروع ہو گئی تھی, بابر اگر کل ریٹائرمنٹ کا کپتانی سے دستبرداری کا اعلان نہیں کریں گے تینوں فارمیٹ میں تو ہم انہیں خود نکال دیں گے. تو جب اس طرح کی چیزیں پی سی بی کی طرف سے چلنا شروع ہو جائیں, تو اگر مجھے کوئی بولے کہ میں آپ کو کل جاب سے نکال رہا ہوں تو آپ ریزائن کر دیں, تو میں ریزائن کر دوں گا, بجائے کہ مجھ پہ یہ دھبا لگ جائے مجھے نکالا گیا. تو یہی ہوا بابر اعظم کے ساتھ بھی, اور اتنے زیادہ شور ڈالا گیا سارے چینل پہ, میڈیا پہ یہ خبر پھیلائی گئی. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم ایک بڑا ٹائٹل جو کہ اس میں ہم پرفارمنس نہیں دکھا پائے, 4-5 لگاتار میچز ہار جانا, نہیں بالکل ٹھیک اور ہے, ان ٹیمز کے خلاف جن کے خلاف ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم پاکستان ہارے گا, ان سے ہم ہار گئے میچز, شری لنکا سے ہم ہار گئے میچ, مجھے تو افسوس آج تک نہیں جاتا, افغانستان سے ہم میچ افغانستان سے ہار گئے. تو دیکھیں ٹھیک ہے آپ ون ڈے میں ہارے نا, ون ڈے تو 1 سال بعد تھا, ٹھیک ہے, اب کوئی پاکستان کے کوئی ون ڈے, اچھا آپ اس تناظر میں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ٹیسٹ میں انہیں رکھنا چاہیے تھا کپتان. مجھے بھی بہت ساری جگہ بابر اعظم سے اختلاف ہے کہ ان کی کپتانی میں بہت خامیاں ہیں, لیکن ٹیسٹ میں آپ کپتان ان کو رکھتے اور آپ کسی نئے کپتان کو تیار کرتے, ان کے ساتھ وائس کیپٹن بنا کے, یا رضوان کو آپ کپتانی دیتے, وہ مستقل آپ کی ٹیم کا حصہ ہے. تو آپ نے اگر بالکل نئے کھلاڑی کو کپتان بنا دیا, یا تو سرفراز کو کپتانی دیتے. یہاں انتخاب کرنے میں انہوں نے جلد بازی کی, تھوڑا سا لگتا ہے ان کے مسٹیک ہو گئی غلطی سے. چلیں کوئی بات نہیں, ہم لیٹس سی, ٹیم گرین کے ساتھ ہم ظاہر ہے ہمیشہ تھے, ہمیشہ رہیں گے, ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, اور آپ کو آئندہ بھی زحمت دیں گے. جب ٹیسٹ میچ اسٹارٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی کچھ اور چیزیں آپ سے پوچھنی ہوں گی تو آپ کو مدعو کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور سیکنڈ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے میلبرن میں 26 تاریخ کو. شان مسعود صاحب کی کیپٹنسی میں, اچھے کیپٹن ہیں, بڑے پرومیننٹ کیپٹن ہیں, بولنا آتا ہے, بات کرنے کا انداز ہے, کھیل بہت اچھا ہے, کانفیڈنس بھی ہے. لیکن لیٹس سی ٹیم کو کس طرح جیلن کر پاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہر اچھا پلیئر کیپٹن ثابت نہیں ہو سکتا اچھا. تو ڈیفینیٹلی شان مسعود کی طرف بہت ساری نظریں, اور پھر اس کے بعد شاہین شاہ آفریدی کا بہت بڑا امتحان ہے بیفور T20 ورلڈ کپ, یہ جو سیریز ہونے جا رہی ہے. لیٹس سی کس طرح پرفارم کرتے ہیں. ٹیم گرین کو گڈ لک کہتے ہیں فار دا سیکنڈ ٹیسٹ میچ. انشاءاللہ جیت کے کچھ جو یہ بادل ہیں ہار کے, اس کو سائڈ پہ کریں. اور آن دیٹ نوٹ جی, آن دیٹ بیسٹ وشز, کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے کی صبح. خدا حافظ.